Good afternoon, Mr. Amir Faisal Sahib. We are almost reaching 12 o'clock. So I'm here. Whenever possibility is you want to begin, just let me know. Thank you and God bless you. Good afternoon, Mr. Amir Faisal Sahib. We are almost reaching 12 o'clock. So I'm here. Whenever possibility is you want to begin, just let me know. Thank you and God bless you. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh to all dear group members of your discussion group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में, उनको वेलकम कहते हैं। और मैं इंशाल्लाह अब ये प्रोग्राम हमारे प्रोग्राम मैनेजर उजाला मुगल मैन के हवाले करता हूं कि वो माइक संभालें और वही अपने सवाल जवाब मोहतरम जाहिद खान साहब जी। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह ताला के पाक मोहतरम जाहिद खान साहब को खुश आमदीद और बहुत शुक्रिया फैसल भाई। मैं पहला सवाल करती। कुछ सवालात मेंबर्स की तरफ से आए रखे हैं, तो उनमें से मैं एक एक करके मोहतरम जाहिद खान की साहब की खिदमत में पेश करती हूँ। मैं उस विंडो से लेके यहाँ फॉरवर्ड करती। Thank you so much, Mughal Ujala Sahiba. God bless you, and let's start it. And I'm waiting. जी मोहतरम, मैं पढ़ भी देती हूँ ताकि रिकॉर्ड में आ जाए। इन साहब ने लिखा है, मोहतरमा उजाला मुगल साहिबा अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। खाकसार मज़ाहिब आलम के मुतालिया और तहकीक का एक अदना तालिब इल्म है। तकरीबन तमाम बड़े बड़े मज़ाहिब का तफसीली मुतालिया कर चुका है, मगर जूं जूं मुतालिया आगे बढ़ता गया मजहब के बारे में उलझनें बढ़ती गई। अब कहा जा सकता है कि मैं एक ऐसे मकाम पर खड़ा हो गया हूँ कि आगे सिवाय अंधेरे के कुछ भी नजर नहीं आ रहा। अब कुछ अरसा से जनाब जाहिद साहब के साथ आपके सवाल जवाब पर मबनी कई सेशन सुनने का मौका मिल रहा है, जिसके नतीजे में चंद सवालात की उनसे वजाहत की जरूरत महसूस की गई। फिर इन्होंने अपना पहला सवाल जो है वो ये लिखा है कि खुदा ताला के तस्वर को खुदा के वजूद पर ईमान रखने वालों के तर्ज अमल की तारीख जो आप अपने जवाबात में अक्सर बयान करते रहते हैं, उसकी रोशनी में खुदा ताला के वजूद को कैसे साबित किया जा सकता है? शुक्रिया। आपका सवाल मुकम्मल हो गया है या मैं इंतज़ार करूं? अगर सवाल मुकम्मल हो गया तो ये तालिब इल्म है और कहते हैं कि मैंने स्टडी की है, तो न जाने कैसा सफ़र है मेरा, जहां है मंजिल वहीं अंधेरा। तो तालिबे इल्म मार्फत तक जो थ्योरी इल्म है उसका इसने इन्वेस्टिगेशन भी की, तहकीक भी की। और हजरत सुलेमान जिसे आप कहते हैं, वो कहते हैं कि ज्यादा इल्म इंसान को थका भी देता है। तो इल्म की तहकीक का काम तो दुनिया में बहुत कुछ हो रहा है और उसकी एक्सप्लेनेशन भी दी जा रही है, लेकिन ये दिमाग की दुनिया से बाहर नहीं आते, क्योंकि इल्म के बाद, गौर व फिक्र के बाद जहां से सफर शुरू होता है वो दिल की दुनिया से शुरू होता है। इस दिल की दुनिया में कोई तीसरा बीच में नहीं आ सकता खुदा और उस शख्स के। जब हम इस दुनिया में कदम रखते हैं खुदा और अपने इल्म के बाद,
इस दुनिया में, तो जान लो कि ये खिड़की जो है हमारी ताकत से नहीं खुल सकती। इसका फिर खोलने वाला जो है, पुकारने वाले आप हैं, खटखटाने वाले आप हैं, लेकिन जितना जोश, जितनी मोहब्बत, जितनी तड़प ज्यादा होगी, दूसरी तरफ से फैसला किया जाता है कि इस खिड़की को खोलना कब है। तो वो जब आप इल्म के जरिए, दिमाग के जरिए तलाश कर रहे हैं, तो वो तो साइंस भी कर रही है। साइंस भी तलाश है उस इनविजिबल क्रिएटर की जो दिखाई नहीं देता, और वो भी इसी सफर में है। हाउ थिंग वर क्रिएटेड, व्हाट इज द ओरिजिनल कॉज ऑफ द यूनिवर्स। तलाश होना भी वही है जो मतलब के लोग की है, लेकिन वो दिमाग की चाबी इस्तेमाल करके जानना चाहते हैं, इसलिए मंजिल पे नहीं पहुंच सकेंगे। और रूहानियत दिल की चाबी है, तो इल्म के बाद जो चाबी इस्तेमाल होती है वो दिल की होती है, और खोलने वाला फिर दूसरी तरफ से है, क्योंकि कुंडी लगी हुई है आसमानों की दूसरी तरफ से। एक अमेरिकन सेंट फनासोसी बड़े मशहूर हैं कि गॉड मेक मी चैनल ऑफ द पीस, मुझे अमन का गवारा बना दे, जहां अंधेरे हैं मुझे वहां रोशनी बना दे, और जहां नफरत है मुझे वहां मोहब्बत की राह बना दे। तो वो बताते हैं कि एक वक्त आया मुझ पे कि मैंने बहुत सी चाबियां इस्तेमाल की खुदा को मिलने की, और वो खुदा से मुनाजात भी करते हैं, लेकिन मैं ये दरवाजा नहीं खोल सका। तो खुदा ताला ने कहा कि जब तू मेरे वतन, मेरे घर, मेरी मार्फत इलाही की दुनिया में आ रहा था, तो अपनी चाबियां इस्तेमाल करने की क्या जरूरत थी। मुझसे मुनाजात करता, मेरे करीब आता, मैं खोल देता। तो ये दो फर्क हैं, एक इल्म है जो दिमागी रिश्ते से आता है, एक मार्फत इलाही की दुनिया है जो दिल की राह से आती है। हर चीज को आप उसकी राह से पा सकते हैं। मेडिकल डॉक्टर बनना चाहते हैं, स्टडी करनी पड़ेगी। वकील बनना चाहते हैं, यूरा की स्टडी करनी पड़ेगी। तो जिस जो रास्ते हैं उनको थ्योरी भी है, प्रैक्टिकम भी है, उसके बाद फिर पेशेंट भी है, हम्बलनेस भी है। दूसरे आप ये जान लें कि हिस्ट्री जैसी भी है, हमें खुदा के वजूद को साबित करने की जरूरत नहीं है। अगर वो आपको मुशाहिदात की दुनिया में ले जाता है, तजर्बा करवाता है, आप किसी को भी उसका वजूद साबित नहीं कर सकते। हाँ, आप वो अपना सफर, वो मुशाहिदे की दुनिया पेश कर सकते हैं, और वो शख्स चाहे तो आपके राह पर चलता हुआ उस मुशाहिदत इलाही की दुनिया में भी पहुंच सकता है। लेकिन ये कि मैं साबित करूं, ये तो मैं भी साबित नहीं कर सकता। अपना सफर, अपने वो राज मार्फत इलाही के, हाँ मैंने एक पुल बना दिया है कि इस नक्शे कदम पर चलकर अगर मैं खुदा से मिल सकता हूं, तो इसी पुल पर चल के आप भी उस मुशाहिदे इलाही की दुनिया में पहुंच सकते हैं। सिर्फ फर्क यह है कि आप चलना चाहें इस सफर में, वरना वजूद तो साबित करना ना मैं कर सकता हूं, ना कोई पहले साबित कर चुका है। तो सिर्फ हमारा काम यह है कि पुल बना देना कि ये सफर जो मेरा है यहां तक पहुंचा हूं, ये सफर जो मोहम्मद साहब का था वो वहां तक पहुंचे, ये सफर ईसा का था ये यहां पे पहुंचे, और जो मेरा सफर है मैं वो बता रहा हूं कि इंसान मेरे सफर से कहां तक खुदा को पहुंच सकता है। जी मोहतरम, बहुत ही जबरदस्त जवाब दिया है आपने। आपने बिल्कुल ये दुरुस्त फरमाया कि ज्यादा इल्म भी इंसान को थका देता है, और खुदा ताला की तरफ जो सफर है वो दिल की दुनिया से शुरू होता है।
یہ کھڑکی ہماری طاقت سے نہیں کھل سکتی، بلکہ ہماری تڑپ کو دیکھ کر فیصلہ کیا جاتا ہے کہ اس کھڑکی کو کب کھولنا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست بات ہے اگر کوئی سمجھنے والا ہو۔ اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے عقل اور منطق کی بین بجانے والوں کو بہت گہرا اور زبردست جواب دیا ہے۔ یہ دل کی دنیا کے راستے ہیں۔ ان صاحب کا ایک اور سوال بھی ہے، وہ میں پیش کرتی ہوں۔ آپ کو یہ ویڈیو بھی سننی پڑے گی۔ آپ نے قرآن پڑھا اور سفر پڑھا کہ محمد صاحب کی عربی کی معراج کیسے ہوئی۔ اب فرق یہ ہے، یہ آپ قرآن پڑھ کے یہیں پہ ٹھہر جائیں یا محمد عربی کے نقش قدم پر چل کر جیسے جیسے پہاڑ بوجھ اٹھائے انسانیت کے لیے، اس پر چل کر آپ بھی محمد عربی جیسی معراج کر لیں۔ یہ دوسرا طریقہ ہے۔ انہوں نے خدا کو دیکھا، ان کی آنکھوں سے دیکھنا ہے آپ نے خدا کو، تو پھر آپ کو بھی وہ صبر کرنا پڑے گا۔ یہی بات عیسیٰ نے کہی تھی کہ تعلیمات تو میں دے چکا ہوں، اگر کسی کو چاہتا ہے کہ وہ خدا کو دیکھ لے تو پھر میرے نقش قدم پہ پاؤں رکھے تو خدا کے نقش قدم پا جائے گا۔ یہ دو طریقے ہیں، اور اس سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ کائنات پر غور و فکر کرنے سے خدا کی بہت سی نشانیاں ملتی ہیں۔ جی محترم، یہ ان کا دوسرا سوال آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا ہے۔ آپ کے بقول آپ کا ظہور محض ایک روحانی انقلاب برپا کرنا ہے۔ اس سلسلہ میں اس وضاحت کی ضرورت ہے کہ روحانیت سے مراد کیا ہے اور روحانیت میں ترقی کرنے کے لیے کون کون سے ذرائع اختیار کیے جائیں۔ اب یہاں پر یہ آپ کا فرض ہے کہ وہ تعلیمات جو میں لے کے آیا ہوں خدا کی، وہ بتاتی ہیں کہ روحانیت میں کیا کیا فیصلے کیے جائیں۔ لیکن میں یہ تھوڑی سی مثال دوں گا آپ کو۔ سائنس جو ہے، جو مٹیریل سائنس ہے، وہ یہ کہتی ہے کہ جب مائنڈ سیز ہو جائے، یعنی کہ بند ہو جائے، ہارٹ کام کرنا چھوڑ دے، تو کانشس جو ہے وہ بھی مر جاتا ہے، یہ کہتی ہے سائنس۔ لیکن اس کے برعکس بہت سی ریکارڈنگ ہے کہ جب مائنڈ سیز ہو گیا، بند ہو گیا کام کرنے سے، ہارٹ کا فنکشن بھی ختم ہو گیا، تو جو وہ کانشسنس، شعور تھا، وہ بھی بند ہو گیا۔ لیکن جو ڈیتھ ریکارڈ ہے اس میں بتایا جاتا ہے تصدیق سے کہ جب یہ سب چیزیں بند ہو گئی، دماغ بھی بند ہو گیا، میڈیکل ڈیتھ بھی ہو گئی، دل کی بھی فیلئر وہ بند ہو گیا، سب کچھ، اس کے بعد 1 گھنٹے کے بعد وہ زندگی میں واپس آ گیا وہ شخص۔ اب وہ چیزیں بتا رہا ہے جو دل کی فیلئر میڈیکل ہو چکی تھی، دماغ سیز ہو چکا تھا، بند ہو چکا تھا۔ اب وہ چیزیں وہ بتا رہا ہے کہ اس کے بعد کیا ہوا، جو کچھ اس نے دیکھا۔ تو سوال یہ ہے کہ جب شعور مر چکا، میڈیکل ڈیتھ ہو گئی، تو وہ کون سا شعور ہے جو اس دماغی شعور، اس دماغ کے دل کی فیلئر اور موت کے بعد، وہ شعور کون سا تھا جو اس نے ایک ایک چیز واضح بیان کی اس میڈیکل ڈیتھ کے بعد۔ اور اس نے ایسے واقعات بھی بیان کیے کہ جب وہ آپریشن کر رہے تھے، وہ کیا باتیں کر رہے تھے، کیا نہیں کر رہے تھے۔ تو شعور کی زندگی کیا ہے؟ یہ اسپرچل لائف ہے۔ اس کا مقام بھی دل ہے، کیونکہ خدا کی ذات کہتی ہے بار بار کہ میں اس دل میں بسنا چاہتا ہوں۔ تو اس کے لیے چابی یہ ہوگی کہ آپ خدا سے دعا کریں
میں چاہتا ہوں کہ تیری محبت میرے دل میں بس جائے اور اپنے دل کو کھولنا ہوگا. یہاں سے یہ سفر شروع ہوگا، لیکن اس کے بعد مشاہدات کی دنیا ملنے کے بعد خدا آپ کو کس عہدے پہ فائز کرتا ہے، یہ سب سے بڑا کراس ہوگا آپ کے. محترم، اگلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کھٹکھٹاتا ہے اس کے لیے دروازہ کھولا جاتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ دروازہ بند بھی رکھتے ہیں؟ یہ سوال ہے. اس سوال کی بھی تسلی کرا دیتا ہوں صوفیہ کے واقعات سے. رابعہ بصریہ جب سامان چیزیں خریدنے کے لیے کھانے پینے کی جاتی تو دیکھتے کہ حسن بصرہ جمعے کے دن مجمع کو اکٹھا کر کے ہزاروں لوگوں کو روتے اور خدا سے یہ فریاد اور مناجات کرتے، کب تو بلائے گا، کب تو مجھے دعوت دے گا، کب تو دروازہ کھولے گا. خود بھی روتے، ہزاروں لوگ بھی روتے، میں تیرا انتظار کر رہا ہوں کہ تیری دعوت کب آئے گی. ایک دن رابعہ بصریہ 2 تھیلے کھانے پینے کے لے کے گزر رہی تھی وہاں سے. آپ رابعہ حسن بصرہ کے قریب پہنچی اور تھیلا اٹھا کے حسن بصرہ کے سر پہ مارا. حسن بصرہ بڑے پریشان ہو گئے کیونکہ رو پیٹ رہے تھے سجدے میں. تو کہا یہ رابعہ بصریہ یہ کیا؟ کہا کہ اے حسن، تو نے کب سے یہ جان لیا کہ خدا کے دروازے ہیں ان جنتوں کے؟ وہ تو 24 گھنٹے کھلے ہوئے ہیں، ادھر تو کھڑکانے کی بھی ضرورت نہیں. تو یہ کیا کہتا ہے کہ دروازہ کھول، ہم کھڑکھڑا رہے ہیں، کب دعوت آئے گی؟ خود بھی روتا ہے، ان کو بھی رلاتا ہے. اے حسن، جو چیز تجھے خدا سے ملنے سے روک دیتی ہے وہی تیرا سب سے بڑا بت ہے. تلاش کر وہ کون سا بت ہے جس نے آج تک تجھے ادھر نہیں آنے دیا خدا کی طرف. کیونکہ وہاں تو جنتوں سے تو 24 آور آواز آ رہی ہے، کوئی ہے جو مجھے ملنے آئے، کوئی ہے جو میرا ہو جائے. جی محترم، بہت شکریہ. ان صاحب کا ایک اور سوال ہے، وہ میں پیش کرتی ہوں. جی، انہوں نے پوچھا ہے نئی زمین اور نیا آسمان عملی اور جسمانی طور پر کیسا ہوگا، اور کیا یہ سب کچھ آپ کی زندگی میں ممکن ہوگا؟ جب خدا نیا آسمان کی بات کرتا ہے تو خدا ان پاک حالتوں کی بات کرتا ہے کہ جیسا خدا خود ہے. تو عیسیٰ نے کہا تو بھی خدا جیسا ہو جا. انسان کو چاہیے کہ تو بھی کامل ہو جائے. تو وہ کامیت کی معراج جو ہے وہ محبت ہے، یہ نیا آسمان ہے. اور نئی زمین سے مراد یہ ہوگی، زمین تو بڑی حسین بڑی خوبصورت ہے. نئی زمین سے مراد یہ ہوگی کہ نئے لوگ آئیں گے، نئے اہل دل ہوں گے جو خدا کی محبت کو اپنے دل میں بسا کر، خدا کی نور کو اپنے اندر لا کر خدا کی ذات کو پہچانیں گے. تو یہ نیا آسمان اور یہ نئی زمین ہوگی. جسمانی کیا ہوگا؟ آپ نے یہ سوال کیا. کیا میں اپنی زندگی میں اس کو دیکھ پاؤں گا؟ پہلے اس کا جواب دے دوں. So my dear friend, love will never fail, especially the love of God. It will bring his own result, maybe in my lifetime,
maybe after my lifetime, maybe after one generation or second generation, but love will bring its result and fruit. But question rise, if I have fulfilled my responsibility, my investment, what I have contributed in this love for humanity, मोहब्बत कभी भी नाकाम नहीं होगी मेरी जिंदगी में, मेरे बाद आने वाली नस्ल में वो तो फल ले आएगी। सवाल ये पैदा होता है, क्या वो मोहब्बत मैंने भी बांट दी है? क्या वो बीज या वो दरख्त जिससे मोहब्बत की दुनिया आएगी, क्या वो मैंने बीज बिखेर दिए हैं कि नहीं बिखेर दिए? तो इसकी परवाह किए बगैर मेरी जिंदगी में आए या ना आए, इसका तो सोच ही नहीं है। फिर वो जिस्मानी दुनिया कैसी होगी? खुदा ने मुझे 10,011 तक का सफर कराया और कहा देख ले मेरी दुनिया जिस्मानी कैसी होगी। उस दुनिया में देखा देने वाले सब थे, लेने वाला कोई नहीं था, और इंसान जमीन पे ऐसे चलते थे कि चेहरा देखकर उसके चेहरे की दास्तान को पहचान जाते थे। मैंने हर तरफ अमन की नहरें बहती देखी, मैंने हर तरफ आसमानी मखलूक को जमीन पर आते देखा कि चलें, जन्नतें हमारे पास है लेकिन जमीन पर चलें, क्योंकि मार्फत इलाही के राज वहां पे खोले जा रहे हैं। तो ये आलम हो गया था इस जिस्मानी दुनिया का, जिस्मानी जिंदगी जो हम गुजार रहे हैं, कि इन बादलों के अंदर ही आसमान फट जाते थे और कुछ कुछ देर के लिए खुदा का दीदार हो जाता था। फरिश्ते और मखलूकात जमीन पर आकर पूछते थे हम तुम्हारे लिए क्या करें, आए हाय, ताकि तुम राज़े इलाही के कुछ मोती हम पे भी बिखेर दो। ये जिस्मानी तौर पे जमीन का हाल हो गया। जी मोहतरम, बेशक खाने वाला अपना काम करता है और बाकी काम खुदा ताला का होता है। माली दा कम पानी देना पर मशका पावे, मालिक दा कम फल फुल लाना लावे या ना लावे। अब मैं अगला सवाल जो एक मेंबर ने भेजा है वो आपकी खिदमत में पेश करती हूँ। इस मेंबर ने पूछा है कि इंसानी रूह और दीगर जानदारों की रूहों में क्या फर्क है? रूह से मुराद जान है या कुछ और? इंसानी रूह और जानदारों की रूह में जो फर्क है वो शऊर का है। तो ह्यूमन क्रिएशन के अंदर अगर हम देखें, ऑब्जर्व, मुशाहिदा करें, तो जो शऊर इंसान को दिया गया है उनमें से बहुत कम हिस्सा वो जानवरों को मिला है। इसलिए मौत के बाद जिसका शऊर ज्यादा होगा उस पे हकीकत जो है वो ज्यादा खुलेगी मार्फत इलाही की। अब जान क्या है, मैं आपको मिसाल दे देता हूं। जिस्म है जैसे एक तार है, लोहे तार है जो करंट जिसमें होता है, उसके ऊपर जो चीज चढ़ी हुई है वो रबड़ है। रबड़ आप हटा दें तो वो तार नंगी हो जाएगी, जिसे रूह कहा जाता है। रबड़ था तो जिस्म भी था, अंदर रूह थी। रबड़ को आपने उतार दिया तो वो तार जो है वो रूह है। यहां तक तो बात वाज़ेह हो गई। अब ये कि उसमें से करंट कहां से आ रहा है? करंट
کہاں سے آ رہا ہے؟ اسے سول کہا جاتا ہے، یعنی کہ یہ عمل خاص خدا کا ہے۔ سول سے مراد آپ لیں یوں، SOUL، سبجیکٹ آف یونیورسل لائف۔ تو جہاں سے زندگی رواں دواں ہے کائنات کی، یہ کرنٹ کہاں سے آ رہا ہے؟ یہ براہ راست کرنٹ خدا کی ذات سے آ رہا ہے۔ اگر وہ یہ کرنٹ نہ لگائے تو پوری کائنات ٹھنڈی ہو کر اور بلیک ہول میں نکل جائے۔ تو اسے کہا جاتا ہے سول، جس نے پوری کائنات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ اور یہ خدا واحد ہے، جھک کر سجدہ کر کہ یہ کرنٹ، یہ زندگی رواں دواں، یہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ تو آپ نے جان لیا کہ جسم کیا ہے، اس کے اندر روح کیا ہے، تار، اور پھر جو زندگی دیتی ہے یہ نور الہی کے ذرے ہیں جو کل کائنات کو زندہ رکھا ہوا ہے۔ ایسا چہرہ ہے تیرا جیسے روشن سویرا، جس جگہ تو نہیں اس جگہ ہے اندھیرا۔ ایک اور بات بھی جان لیں، یہاں بھی بڑے بحث و مباحثے ہوتے ہیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ اگر خدا پہلا مقدمہ ہے زندگی کا اور مادہ اس کے ساتھ تھا، یا مادہ پہلے تھا، اس میں ڈائلاگ تو کر لیتے ہیں، لیکن ہمیں اس میں دلچسپی نہیں ہے۔ ہمیں جو دلچسپی ہے وہ فقط خدا کی ذات میں ہے کہ اس نے، اس کے بغیر زندگی کا وجود نہیں پایا جاتا۔ اگر وہ پہلا مقدمہ ہے، یا بعد پہلے مٹیریل تھا، یا بعد میں مادہ تھا، وہ مشاہدہ تو ہم نے کر لیے ہے، لیکن ہمیں جو غرض ہے وہ صرف اور صرف خالق حقیقی سے ہے جو کریٹر ہے ہمارا۔ بس اس کے لیے جب ہم سجدہ کرتے ہیں تو ہمارا جسم کانپ جاتا ہے، ڈول ڈول جاتا ہے، رات ہوتی ہے تو صبح ہو جاتی ہے اس محبت الہی میں۔ جی محترم، بہت بہت شکریہ۔ یہ اگلا سوال میں نے پیش کیا ہے، کیا انسانی روح فانی ہے یا غیر فانی؟ انسان کی روح فانی نہیں، جیسے خدا ہمیشہ رہے گا، اسی نور کا حصہ بیچ، آپ برے ہیں یا اچھے ہیں، وہ آپ کو دل دے بیٹھا ہے، وہ نور دے بیٹھا ہے، وہ بیج دے بیٹھا ہے، وہ بھی ہمیشہ رہے گا اور تم بھی ہمیشہ رہو گے۔ اگر وہ ویسا تو تم کیسے؟ تو میں نے ہمیشہ کہا ہے، دہر اور حرم کے کتبے وہ دیکھے جس کو فرصت ہے، یہاں حد نظر تک وہ خود عنوان محبت ہے۔ تو محبت جو ہمیشہ رہے گی اور جو خدا کی صفت ہے کہ وہ ہمیشہ رہے گا، وہی چیز آپ میں ڈال دی، تو آپ جنم جنم میں جس جنتوں میں بھی ہوں گے، خربوں سال نہ ختم ہونے والے دن، ہمیشہ ہمیشہ آپ خدا کی طرح ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ اور یہی کمال ہے، جب میں اس کمال کے متعلق جنگل میں چل رہا ہوتا ہوں رات کو کہ ہمیشہ کی زندگی میں پا گیا، تو میں وجد میں آ کے زمین پہ گر پڑتا ہوں۔ اتنا بڑا انعام کہ موت ہار گئی۔ خدا نے کہا کہ میرے محبت کرنے والے موت کو ہرا دیں گے۔ کمال کی بات کہہ رہی ہے کہ وہ زندگی کو جیت جائیں گے، موت پیچھے رہ جائے گی۔ اس کے
اپنے اندر کہہ کیا رہا ہے کہ موت فانی ہے، زندگی فانی نہیں۔ اے میرے محب، میری طرف آ تو صحیح، پھر یہ زندگی رواں دواں ہے، اس کا کبھی بھی اختتام نہیں ہوگا، اور یہ ہمیشہ جہاں بھی تم ملے گا خدا سے، جس سنگم پہ بھی ملے گا، تو اس کا وہ تیرا، تو نہ وہ مرے گا نہ تو مرے گا۔ یہ زندگی لازوال ہے۔ زندگی یوں ہی گزر ہی جاتی، نہ جانے کیوں تیرا خیال آیا۔ خیال میں لا، لیکن خیال کو شروع کر اپنی دل کی دنیا سے۔ خیال میں لا، پھر دیکھیے زندگی یوں ہی نہیں گزرتی، پھر تو زندگی کے ساتھ خود بھی گزرے گا، پھر تو ہر پہاڑوں کے اندر زندگی کا صحیح مشاہدہ کر پائے گا، اور وہ تجھے اپنی آنکھوں سے دکھائے گا کہ جو کچھ اس نے تخلیق کیا اس میں تو خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ جو کچھ تو نے کیا، تو نے کمر دکھا کر اس نور کو اپنے لیے اندھیرے سمیٹے ہیں۔ صبح کا گم ہوا اگر شام کو گھر پہ آ جائے تو خدا کی ذات کہتی ہے وہ گم نہیں ہوا۔ تو ذرا خیال کر، جب میں خیال میں لاتا ہوں خدا کی ذات کو تو وجد میں گر پڑتا ہوں، کبھی کبھی گھنٹوں کے بعد اٹھتا ہوں تو ادھر روح بھی رو رہی ہوتی، ادھر جسم بھی رو رہا ہوتا ہے کہ کیسے انعامات ہیں یہ۔ جی محترم، شکریہ، آپ نے وجد کے عالم میں یہ نکات بیان کیے، لیکن چونکہ لوگوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے، خاص طور پہ ایتھیسٹ لوگوں کا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ جو کسی شاعر نے کہا ہے، زندگی کیا ہے عناصر کا ظہور ترتیب، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشاں ہونا۔ تو وہ اکثریت دنیا کی آبادی بہت سی یہ سمجھتی ہے کہ چار عناصر جو ہیں وہ ایک ترتیب کے ساتھ اس طرح وجود میں آئے کہ زندگی پیدا ہو گئی، اور جب یہ عناصر بکھر جائیں گے تو زندگی ختم ہو جائے گی، اور لائف آفٹر ڈیتھ کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے۔ بقول غالب کہ وہ کیا شعر ہے مجھے بھول گیا اس وقت، جنت کے بارے میں، جنت کا دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے، ہاں ہم کو معلوم ہے جنت کی حقیقت، لیکن دل کے بہلانے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ اس پہ کوئی تبصرہ کرنا چاہیں تو کر لیں، ورنہ میں اگلا سوال پیش کروں۔ خیالوں میں رہنے والے، تبصرے کرنے والے حقیقی دنیا سے ناواقف ہے، حقیقی دنیا سے ناواقف ہیں، اور خدا کی ذات کہہ رہی ہے بار بار، میری طرف نگاہ پانے والے، کرنے والے، اپنے دل کو بچھا دینے والے، ان پہ میں حقیقت آشنا کروں گا جو چیزیں دکھائی نہیں دے رہی ہیں۔ قرآن میں بھی ہے کہ اے محمد تو ہمیں وعدہ خلاف نہ سمجھ۔ جب وہ لوگ، جب انہیں ہماری یاد آتی تھی تو روتے ہوئے گر پڑتے تھے، ہمیں وعدہ خلاف مت سمجھ، جو چھپی ہوئی جنتیں ہیں ہم ان کو ایک دن ظاہر کر دیں گے۔ یہ ظاہر کرنے کا زمانہ یہ آ چکا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جب ہم مشاہدہ کر چکے تو ہم اندھوں کی طرح کیوں خیال پیش کریں؟ کیونکہ حقیقت وہ جو وہاں شروع ہوتی ہے، اصل حقیقت تو وہ ہے۔ اور یورپ میں یہ خدا کی ذات کا شکر ہے کہ کتاب پڑھتے پڑھتے خدا کا نامہ، جو ایتھیسٹک الحاد خدا پہ یقین نہیں رکھتے،
ان پہ بھی ایک جھلک پڑی ان کو، تو سارا جو یہ تھا کہ خدا پہ ہمارا کوئی یقین نہیں، نہ خدا ہے، ایک سیکنڈ میں روحانیت نے ان کی دنیا بدل ڈالی۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک انسان اپنے آپ کو خالی کر کے غیر جانبدار ہو کر پوری نیت سے کہے کہ ہاں میں تجھے جاننا چاہتا ہوں، وہ لوگ جلدی دیکھ لیتے ہیں کجا ان کے جن کے اندر مذہب کوٹ کوٹ کے بھرا ہوا ہے اور ان کی زندگیاں بحث و مباحثے سے آگے نہیں جاتی اور اپنے مذہب کے کیڑے بن چکے ہیں۔ ان سے برعکس وہ لوگ جو خدا سے بیزار ہیں یورپ میں، لیکن جب ان کو یہ چیز بتائی گئی کہ غیر جانبدار ہو کے دل کو خالی کر کے کچھ وقت کے لیے کوشش کر کے دیکھ لیں، تو وہ مان گئے۔ مانے تو ان کے لیے دل کی کھڑکیاں جلدی کھل گئی اور ان کی زندگی ایک دم بدل گئی۔ یہ ہے روحانیت کی معراج، اسی روحانیت سے انقلاب ہے، اور خدا نے چن لیا ان کو جو مذہبی کیڑے نہیں ہیں، چرچوں سے بیزار ہیں، لیکن خدا کے متعلق علم جاننا چاہتے ہیں۔ بس یہی چابی ہوگی جو یورپ کو، جہاں سے نبی شروع ہوں گے۔ اب جی بھائی شکریہ محترم۔ میں اگلا سوال پیش کرتی ہوں، وہ دوسری ونڈو پہ ہے، وہاں سے لانا۔ اس ممبر کا سوال ہے، کیا روحوں کو بھی خدا تعالیٰ نے بنایا ہے یا یہ مادے کی طرح پہلے سے موجود تھی؟ یہ بڑی لمبی داستان ہے محبت کی، کیا بتاؤں، کہاں سے شروع کروں؟ یہ ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر ہے معرفت الہی کا۔ مشاہدات بیان کر دیتا ہوں۔ ہمیں تخلیق کیا تھا اندھیروں میں، اجالوں میں نہیں، روشنی میں نہیں، یہ خدا کا پروسیس تھا۔ جب خدا نے کہا شام ہوئی، رات ہوئی، صبح ہوئی، تو شام تو وہ تھی جب اندھیروں میں اس نے کام کیا، پھر رات اس کو انتظار کرنا پڑا۔ جیسے کسان بیج لگاتا ہے، پانی دیتا ہے فصل کو، بڑی محنت کرتا ہے، پھر اسے انتظار کرنا پڑتا ہے کہ یہ درخت کب بنے گا۔ اور صبح ہوئی سے مراد جب یہ پھل آ گیا۔ یہ پروسیس ہیں روشنی کے بھی، یہی پروسیس ہے انسانی روح کے بھی۔ تو اندھیرے میں تخلیقات، یہ وہ جو اپنے نور کا اس مادے میں پروسیس کر رہا تھا۔ جب یہ مادی وجود، یہاں کی بات نہیں کر رہا میں، اصل مادے کی بات کر رہا ہوں جو روح کی دنیا میں ہے، وہ تیار ہو گیا تو پھر اس نے اپنے نور کا پرتو پھینکا، تو انسان جیتی جاگتی روح ہوا۔ تو یہ ارواح اس اصل مادے سے اندھیروں میں تخلیق ہوئی۔ جب نور پھینکا تو مادیت کی بجائے یہ روحانی ہو گئی، اور انہوں نے بڑے لمبے عرصے گزارے ہیں، جنم جنم۔ بڑی عجیب داستان ہے یہ بھی۔ خدا نے مجھ پہ میری داستان کھولی تو رو رو کے میری راتیں گزر جاتی ہیں کہ کہاں کہاں تھا میں۔ تو یہ جو مادہ ہے، یہ تو زمین تو جمعہ 4 دن کی کہانی ہے۔ اس کائنات کو جو تخلیق کیا، یا اس زمینی کائنات کو، وہ اس لیے کہ روح کی دنیا میں جو روحانیت ترقی کرتی ہے وہ بڑی سلو موشن ہے، بڑا وقت چاہیے اسے۔ یہ بھی خدا کے احسانات میں سے ایک احسان ہے محبت کا، کہ پھر اس نے ظاہری کائنات
تخلیق کی اور یہ مادہ، اور اس سے انسان کا خاکی تیار کیا. تو اگر ہم جسم کے ساتھ 80 سال گزار لیں، 80 سال روحانیت کی ترقی کی طرف گامزن ہو کے، تو یہ 30 کروڑ سال وہ ترقی کر سکتے ہیں روحانیت میں جسم کے ساتھ جو روح کی دنیا میں 30 کروڑ سال چاہیے. ہر طرف، ہر رخ، ہر سمت اس کی محبت کی بارش اور احسانات ہیں. جب میں یہ دیکھتا ہوں، میں کیا بتاؤں، بتانے کو تو بڑا کچھ ہے. میں ایک جنت سے گزر رہا تھا، جو جنت سے گزرتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا کہ آسمانی نور کی بارش ہو رہی تھی. وہ بارش جیسے پانی آپ کے جسم پہ لگتا ہے، وہ بارش جب روح سے ٹکراتی تھی تو نئی نئی بہاریں اور دیدار الہی ہو رہا تھا. اور میں پرواز بھی کر رہا تھا. نیچے دیکھا تو فرشتے اس آسمانی نور کے پانیوں میں تھے، اور وہیں میں نے موسیٰ کو دیکھا، اس کا محل بائیں طرف. جب موسیٰ پر میری نگاہ پڑی تو میں گھوم کے پرواز کر کے موسیٰ کے پاس پہنچا. تو موسیٰ نے مجھ سے 2 الفاظ کہے، یہ اس کی محبت کی بارش یہاں 24 گھنٹے خدا کی مجھ پہ ہوتی رہتی ہے، اور یہاں دیدار الہی کا ایک ایسا عالم ہے مجھ پر کہ اس عالم سے میں باہر نکلنا نہیں چاہتا. تو بڑا بڑا کچھ ہے مشاہدات کی دنیا میں. جی محترم، اب میں اپنا اگلا آخری سوال کروں گی. میں اپنا ذاتی تو کوئی بھی سوال آج نہیں کر سکی کیونکہ ممبران کے سوال ہی کافی زیادہ تھے، تو ظاہر ہے انہیں میں نے ترجیح دی. تو اگلا سوال بھی ایک ممبر کا ہے، وہ میں اس ونڈو سے لا کر آپ کی خدمت میں پیش کرتی ہوں. یہ ہمارے عزیز ممبر فرماتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. میرا دوستوں سے نہایت ادب سے سوال ہے کہ مذہب ہمیشہ دل کی بات کرتا ہے کہ دلوں میں خیال آتا ہے، یا دلوں کو صاف رکھو، یا اللہ تعالیٰ ہی دل کا حال جانتا ہے، گویا دل کو ہی محور مانا جاتا ہے مذہب میں وغیرہ وغیرہ. مگر سائنس کہتی ہے جو بھی سوچ یا خیال آتا ہے دماغ میں پیدا ہوتا ہے، گویا اچھا یا برا دماغ ہی سوچتا ہے. اور اس طرح سے اعتراض پیدا ہوتا ہے کہ کیا نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں کہ دل میں خیال نہیں آتا، دماغ محور ہے خیال کا یا سوچ کا؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائیں. جی فیصل بھائی، ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ممبران کے سوال کو ٹاپ پریورٹی پہ رکھا جائے. اپنے سوال تو کسی وقت بھی پوچھے جا سکتے ہیں، لیکن جب ممبران کے آ جائیں تو انہی کو ترجیح دی جاتی ہے. الحمدللہ آج جتنے بھی آئے ہوئے تھے وہ سب پورے ہو گئے، اور بھی آ جائیں گے تو انشاءاللہ تعالی وہ جمع رکھے جائیں گے. اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بعض ممبران جو ہیں وہ آڈیو میں سوال بھیجتے ہیں، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہماری آڈیو نہ لگائی جائے کیونکہ ہماری آواز باقی لوگ پہچانتے ہیں، اور اردو انہیں ٹائپ کرنی نہیں آتی. رومن وہ ٹائپ کر سکتے ہیں، لیکن میری خواہش ہوتی ہے کہ جو بھی سوال بھیجے وہ اردو میں ٹائپ کرے. تو اس وجہ سے پھر ان کے سوال ان کی آڈیو سے لے کر میں خود اردو میں ٹائپ کر دیتی ہوں. جو دماغی دنیا میں سفر کر رہا ہے اس کی پہنچ دماغی دنیا تک ہے. جس نے خدا کو نور سے پایا اس کی دنیا نور تک ہے. تو مذہب جو ہے وہ ایک مورل زندگی کی طرف بلاتا ہے، لیکن مذہب کی جو حقیقت ہے وہ شروع ہوتی ہے جب انسان روحانیت کی دنیا میں قدم رکھتا ہے. تو یوں کہہ لیں آپ کہ مذہب مورل پرنسپل سمجھاتا ہے، نیکی اچھائی کیا ہے، اس کی جزا سزا کیا ہے،
لیکن یہ منزل نہیں ہے مذہب. اس سے اگلا قدم جو ہے وہ پھل ہے، پھل، اور وہ جو پھل ہے وہ روحانیت ہے. مقصد ہی یہی تھا اس چیز کو پانے کا. تو عبادات جو ہے یہ درخت ہے، اس کا پھل جو ہے وہ روحانیت ہے، اور تیسرا قدم جو ہے وہ محبت الہی کے سارے حجابوں کو دور کر دینا ہے. یہ تین چیزیں ہیں، لیکن مذہب صرف ساری چیز نہیں ہے، یہ تو ابتدا ہے. پول بڑا سینٹ گزرا ہے. وہ کہتا ہے پول، کبھی میں جسمانی تھا تو چیزوں کو دیکھ نہ پایا، پھر مذہب سے، دنیا سے میں نکلا، اور پھر میں روحانی ہوا تو پھر مجھ پہ سے پردے ہٹنے شروع ہوئے. اور اب بھی جو میں دیکھتا ہوں یہ عقل کا معاملہ تھوڑی ہے، اب بھی جو میں دیکھتا ہوں یہ ناقص ہے. اور میں اگر پول زندہ ہوتا تو پول کو میری یہ گائیڈنس تھی، ابھی تو سفر شروع ہوا ہے، جو آنکھوں میں نور آتا جائے گا اتنی ہی چیزیں صاف دکھائی دینے لگیں گی. خدا کا شکر ہے کہ خدا کا نور 12 سال کی عمر میں جب سے اس نے میرے آنکھوں کو چوما وہ نور ٹھہرا ہوا ہے. تو پھر اندر کے نور کیسے ہوں گے، کتنے بڑے ہوں گے. اگر تیری آنکھ میں اندھیرا ہے، مادیت میں تو ہے، تو تیرے اندر کے اندھیرے کتنے بڑے ہوں گے. جی محترم، بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت سے معرفت کے نکات ان سوالات کے جواب میں بیان کیے، اور میرا خیال ہے اگر لوگ ان کو سنیں، اور آپ کا لہجہ اور آپ کا جو بات کرنے کا انداز ہے، اور جس قدر آپ کے اندر انتھوزیازم ہے، اگر وہ اس کو سمجھیں اور خدا کے لیے جو آپ کے دل میں محبت اور تڑپ ہے اس کو سمجھیں، تو وہ آپ کے پیغام پر یقینی طور پر سنجیدگی سے توجہ دیں. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ جب بھی کوئی خدا تعالیٰ کی طرف سے آنے کا کسی نے کلیم کیا تو لوگوں نے اس کو جھٹلایا اور اس سے منہ پھیرا. بقول شاعر، ہر چند آئی نہ ہوں پر اتنا ہوں نا قبول، ہر چند آئی نہ ہوں پر اتنا ہوں نا قبول، منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں. سوال کرنے والوں کا اور مغل اجالا صاحبہ آپ کا اور جو پیو ڈسکشن ٹیم ہے ان کا، امیر فیصل صاحب کا کہ محنت سے یہ پروگرام کرتے ہیں. آج آپ نے میرے دل کی دکھتی رگ پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا، تو میں بھی، میرا دل بھی مچل گیا، اور اچھا ہوا کہ ابھی روح نہیں نکلی، ورنہ ایسے موقعوں پر ادھر جسم گرا ادھر روح نکل گئی. آج آپ کو بڑا سنبھال کے اپنے آپ کو سوالوں کے جواب دیے، کیونکہ سوال کرنے والا منزل کی تلاش میں ہے، اور جب خدا کا ذکر آتا ہے تو سمندر کی لہریں جیسے اٹھتی ہیں، بار بار خدا کو اپنے گلے لگانے کے لیے. اور پھر وہ مشاہدات کی دنیا جو ہے وہ ایسے سامنے آتی ہے کہ جس کا کوئی کنارہ نہ ہو. تو آپ سب کے لیے دعا ہے، اور منزل ہماری خدا ہے. بہت بہت شکریہ. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، ایڈمنس ٹیم اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف پیور ڈسکشن گروپ.
اور میں اب اچانک ہی بہت مصروف ہونے لگا ہوں. ہاں ماشاءاللہ کچھ تو میری طرف سے تھوڑا اجازت چاہوں گا. بہت شکریہ, بہت جزاک اللہ ٹو آل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی محترم, خدا کا ذکر جس کے دل کی دھڑکن تیز نہ کرتے, خدا کا ذکر جس کے دل کی دھڑکن تیز نہ کرتے, اسے انسان نہ سمجھو, برف کی ایک سل اسے سمجھو.